सिस्टर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं खुदाम बाप। खुदाम तेरे आने के लिए, तेरे यहाँ पे जो तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है, खुदाम हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम मैं अपने आप को, खुदाम जितने भी हम इस तेरे कलाम को सुने, तेरे हजूरी में बैठे हुए हैं, खुदावंद एक एक को यीशु जी तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदावंद हमें पाक और साफ कर दे। और खुदावंद मैं खास तौर पे अपने आप को खुदावंद सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावंद मेरी जुबान पे वो जलता हुआ कोला रख दे खुदावंद, ताकि जो भी मेरे मुंह से निकले वो तेरा पाक कलाम हो। कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज ना निकले खुदा यस्सु के नाम से, खुदा जो तेरी मर्जी के मुताबिक ना हो, खुदा तेरी उस सच्ची तालीम के मुताबिक ना हो, खुदा यस्सु के नाम से खुदा मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देती हूँ, तेरे हवाले कर देती हूँ। क्योंकि खुदावंद यस्सु जी तूने इसलिए चुना है कि हम जो तेरी दिल की बातें हैं, जो तेरी सच्ची बातें हैं, खुदाम वो लोगों तक पहुंचाए। खुदाम तू हमारे बदन को इस्तेमाल करता है, हम अपने लिए नहीं जीते बल्कि तेरे लिए जीते हैं खुदाम खुदा। क्योंकि तूने हमें खरीद लिया, तूने हमें इसलिए चुना है खुदाम, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दें खुदाम, अपने बदनों को नहीं बल्कि तेरे जिंदा नाम को, तेरे खुदाम तुझे जलाल दे। इसलिए खुदाम बाप, खुदाम पाक रूम में तेरे सुपुर्द कर देती हूँ अपने आप को खुदाम यस्सु जी। ले, और जो कुछ तू चाहता है अपने लोगों से बात करना, मुझसे बात करना खुदाम, तो वो बात कर, वो बोल, वो भेद, वो मुकाशफे जहाँ कहीं भी इब्लीस ने अक्लों के ऊपर पर्दे डाले हुए हैं खुदावंद, रूहानी आंखों को, कानों को बंद किया हो खुदावंद, आज तेरे मसा के जोर से यस्सु के नाम से वो खुल जाए। हमारी रूहानी आंखें, कान, वो अकल जो इब्लीस ने बंद की हुई है खुदाम यस्सु के नाम से, ताकि तेरा वो खालस कलाम जो है लोगों तक पहुंचे। जो भी खुदाम सुने खुदाम, हम सब बरकत पाएं खुदाम, शिफा पाएं रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ताकि खुदाम तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदाम यस्सु के नाम से। हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें मौका दिया कि उसके जिंदा कलाम में से जो आज के लिए कह लें हमारा मना है, वो खुदावंद हमें पहुंचाए और पूरी ईमानदारी से हम उसको लें और वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। तो आज हम पैदाइश की किताब उसका 32 बाब जो है वो पढ़ेंगे जी। हमारे साथ रीडिंग में कौन है? सिस्टर नाइला, माया। ओके सिस्टर ओके, नाला और माया माया। मैं जी। पढ़ दूं? माया, हाँ जी, माया नहीं आएंगी, वो मैं उसके बच्चों का एग्जाम है, ये नहीं टीचर है वो। और जी अंजना और सिस्टर नाइला, अगर सिस्टर नाइला तो नहीं है, ओके चले जी। सनिया या सुरैया, फिर आप उर्दू में हमारे साथ पढ़ना। जी। जी अंजना पढ़ना। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। ਯਕੂਬ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਯਕੂਬ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਬਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਦ, ਗਧੇ, ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਗੋਲੇ-ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 400 ਆਦਮੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਅਤਿ ਭੈਭੀਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਬਰਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਜੜਾਂ, ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸਾਓ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਆਲਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਰਥਾਤ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਨਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਭਲਾਈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਅਰਥਾਤ 200 ਬੱਕਰੀਆਂ, 20 ਬੱਕਰੇ, 200 ਭੇਡਾਂ ਤੇ 20 ਮੇਢੇ ਅਤੇ 30 ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਊਠੜੀਆਂ ਬੋਤੀਆਂ ਸਣੇ ਅਤੇ 40 ਗਊਆਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਹਨ, 20 ਖੋਤੀਆਂ, 10 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਿਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਏਸਾਓ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਆਖਿਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਤੀਵੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜਾਉਤੀ ਕੋ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ ਜੋੜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਕੂਬ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਨੀਏਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦ ਬਚ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਨੀਏਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਨਾੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके जिंदा कलाम के लिए। और आज जो हम याकूब की ज़िंदगी से सीख रहे हैं, जो कुछ याकूब कर रहा है इस चैप्टर में, उससे भी हम देखेंगे। जैसा कि पहला हमने याकूब की ज़िंदगी से सीखा कि किस तरह उसने बरकत पाने के लिए, पलोठे का हक पाने के लिए असो से
یا ماں کے پیٹ ہی سے اس نے جدوجہد، لڑائی، اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ اس نے شروع کر دی تھی ماں کے پیٹ ہی سے۔ برکت جو ہے وہ یعقوب پانا چاہتا تھا، مطلب ہے نا۔ تو یہ آج بھی ہم اس چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے برکت پانے کے لیے کشتی جو ہے وہ کر رہا ہے نا۔ اور اس کی زندگی سے یا جو کچھ بھی یعقوب کر رہا ہے، اس میں میں کہوں گی میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے کافی کچھ ہے کہ کس طرح وہ دعا کر رہا ہے، کس طرح وہ جو اپنی بھی جو سمجھ ہے، اپنی بھی چالیں ہے، وہ شروع سے ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے جو منصوبے ہیں وہ بھی بناتا ہے، اپنے جو چالیں ہیں وہ بھی چلتا ہے۔ جس طرح ہم بھی مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خدا جو ہے اس نے وعدے کیے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جیسے کہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اس طرح سے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب کیا کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے، وہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں یا تو پھر ہم یعقوب کی طرح کرتے ہیں، ہے نا۔ پیچھے بھی دیکھا اور اس چیپٹر میں بھی آپ ابھی ہم دیکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کچھ تو آپ کو خود بھی سمجھ لگ گئی ہوگی، ہے نا، کہ یعقوب یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ پہلی ہی آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خداوند نے ابھی یعنی لابن کے اس سے کہہ لیں جو بھی اس کے ساتھ کل ہم نے سیکھا کہ جو بھی اس نے سمجھوتا کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا، جو بھی وہ ستون کھڑا کیا تھا کہ کوئی بھی اس کو پار نہیں کرے گا، جب کبھی جیسے اس نے ایک مین جو کہہ لیں بات تھی وہ کی کہ تو میری بیٹیوں کے علاوہ کسی اور سے بیاہ نہ کرنا، یعنی میری بیٹیوں کو دکھ نہ دینا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ اس کی وجہ سے کہیں ہماری آپس میں کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے پہ حملہ کریں تو کوئی بھی اس ستون کو، یہ جو جگہ جہاں پہ ڈھیر لگایا تو اس سے آگے نہیں بڑھے گا، ہے نا۔ تو مین اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ تو میری بیٹیوں کو دکھ نہ دینا، تو کس اور عورتوں سے یعنی شادی جو ہے وہ نہ کرنا، بیاہ نہ کرنا، ہے نا۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ، اور ہم نے اس جو دوسری کہہ لیں شادی یا جو بے وفائی ہے مرد کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے بارے میں سیکھا کہ سارا نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ تو ظلم جو ہے وہ یہ ظلم جو ہے یہ تیری گردن پہ ہے۔ ابراہیم کو سارا نے کہا، ہم نے سیکھا، اور کہ جب جو بندہ ہے یعنی شوہر جو ہے جب ایسا کرتا ہے تو ایک قسم کا وہ ظلم کر رہا ہے۔ پھر لابن نے کہا کہ دکھ دیتا ہے، اور ملائکی کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ وہ اس سے پھر کیا ہوتی ہے، خدا ترس نسل پیدا نہیں ہوتی، اور خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں آ کے اور بھی جیسے کہہ لیں تھوڑا واضح یا سخت کہا کہ جب کوئی بری خواہش سے دیکھتا ہے یعنی تو اس نے وہ سن کر لیا ہوا ہے نا، وہ گناہ جو ہے یعنی حرام کاری جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے دوسری عورت کے ساتھ، ہے نا، تو وہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ تو یہ اسی میں ہوگا، جیسے کہہ لیں کیٹیگری میں آئے گا کہ جس نے آنکھوں کے ذریعے یہ سب کچھ کیا، ہے نا۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ جب ان سے پوچھا گیا ہے نا کہ موسیٰ نے تو کہا تھا کہ طلاق نامہ لکھتے تو دوسری شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے وہاں پہ ایک اور خوبصورت بات کہی کہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ میں جو پوائنٹ ہے وہ اس لیے تھوڑا سا بتاتی ہوں کیوں کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پاک فطر اور ہمارے لیے اہمیت ہے کہ میری اور آپ کی جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ ہے یہ ہے میاں بیوی کا، تو اس لیے کہیں پہ بھی ہمارے اندر یہ ہے تو ہم اپنے شوہر کے ساتھ چاہے وہ مرد ہے چاہے تو وہ بے وفائی کرتے ہیں،
है ना? जब हम दूसरे मबूतों को या दूसरों को ज़्यादा टाइम देते हैं, यानी खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देते, यानी खुदा यीशु मसीह को, तो हम क्या हैं, यानी खुदावंद ने शौहरों के बारे में कहा कि वो ज़ालिम हैं, वो दुःख देते हैं, वो सख्त दिल हैं, और फिर उनकी अंदर से जो नस्ल पैदा होगी वो खुदा तर्स नहीं होगी। तो जब हम अपने बच्चों के लिए या अपने शौहरों के लिए दुआ करें, तो ये जो पॉइंट है या ये जो कह लें स्पिरिट है जो काम कर रही हैं, उनको भी साथ निकालना है, यानी हरामकारी, सख्त दिली, और वो जालिम हैं, और ये सब ही वो बातें हैं जिनके बारे में मेरा ख्याल मुकाशवा उस दिन जो सैड्रिक ने पढ़ा था ना, कि डरपोक और जालिम शख्स खुदा की बादशाही में जो सख्त दिल है वो दाखिल ही नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूर जब हम अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए प्रेयर करें, तो इन पॉइंट को लिख के रख दिए, ये ज़बानी याद कर लीजिए, है ना? तो ये ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम दुल्हन के तौर पे तैयार हो रहे हैं, तो हमारे अंदर ये वाले जो बातें हैं, सख्त दिली, ज़ालिमाना जो रवैया होता है, या दूसरों को हम दुःख देते हैं किसी भी तरीके से, वो नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये कल हमने थोड़ा-सा सीखा था। और यहाँ पे जब यानी उससे समझौता वग़ैरह हो गया लाबन से, तो लाबन अपने रास्ते चला गया। तो याकूब जब कह लें मुल्क कनान की राह पे जाने लगा, यानी वो हम कह लें कि न्यू यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जैसे जा रहे हैं, हमें सबको पता है कि हमारा रास्ता क्या है या हम किन राहों पे चल रहे हैं। हम यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, न्यू यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, सहून की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो देखा कि याकूब को रास्ते में फरिश्ते मिले, यानी एक फरिश्ता नहीं, फरिश्ते मिले, और लश्कर जो है वो मिला रास्ते में। और ये महानीम जो है, इसका मतलब है कि 2 लश्कर खुदा की जो थी फौज मिली उसको। किस तरफ जा रही है? जब जैसे हमें खुदा ने कहा है कि हम जब मसीह में आ जाते तो हमारे चौगिर्द क्या है? फरिश्ते जो है मुकर्रर कर दिया हमारी मदद के लिए, जैसे 91 ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे सब राहों में, है ना? जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं, तो खुदावंद ने हमारे चौगिर्द जो हैं फरिश्तों को मुकर्रर किया, और जैसे याकूब के चौगिर्द खुदा ने उसको दिखाया साफ-साफ। जैसे हमें तो कई दफ़ा नज़र नहीं आते, कुछ लोगों को नज़र भी आते हैं, है ना? खुदावंद दिखा भी देता है, रूहानी आँखें खोल भी देता है। और याकूब को साफ नज़र आया कि खुदावंद के फरिश्ते जो हैं वो उसके पास आए हैं, या उसकी हिफाजत के लिए या जंग के लिए खुदावंद ने लश्कर जो हैं वो भेजे हैं या मुकर्रर कर दी हैं उसकी हिफाजत के लिए, जिस तरफ वो जा रहा है। और जैसे हमने देखा कि याकूब अपनी मर्जी से नहीं, खुदावंद ने उसको कहा था कि तू वापस अपने जो बाप दादा का मुल्क है, जो रिश्ते नाते हैं, उनके पास अब वापस चला जा। यानी टाइम जो है खुदावंद ने उसको बता दिया कि अब यानी ये वक्त आ गया है कि तू वापस मुल्क कनान में जाए, है ना? तो खुदावंद जो है जब कोई काम, कोई काम या किसी तरफ जाने के लिए कहता है, तो खुदावंद पहले उसका इंतज़ाम कर देता है। उसके सारे रास्तों को मैं कहूँगी कि हमवार जो है वो बना देता है ना? और खुदावंद ने ये दिखाया याकूब को हर जगह कि खुदावंद ने उसकी रहनुमाई की कि अब तू अपने बाप के घर जो है या अपने मुल्क जो है, उस वापस जो तेरी मेराज है, जो तेरा हिस्सा है, उस जगह वापस जा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खुदावंद के फरिश्ते जो थे उसको नजर आए, है ना? और खुदावंद ने अगर आपको याद हो, है ना, कि क्योंकि आगे हम जैसे चैप्टर में देखा कि वो डर रहा है ना? वो एक शुरू से हम देखते हैं जब से याकूब की ज़िंदगी के बारे में हम सीख रहे हैं कि वहाँ से भागा क्यों था मुल्क कनान से? क्योंकि उसको मौत का डर था
کہ اسو نے کہا تھا کہ اس نے میرے پلوٹے کہا کہ میری برکت جو ہے وہ لے لی ہے، تو اب وہ انتظار کر رہا تھا اسو کہ اب جب میرے باپ کی وفات ہوگی تو میں اس کو یعقوب کو مار دوں گا، ہے نا؟ تو اس لیے یعقوب کو ربکا نے اور اسحاق نے لابن کے پاس بھیج دیا تھا، تو موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگا تھا یعقوب جو تھا، ہے نا؟ تو ڈر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن خداوند جو ہے، خداوند نے اس کو بتایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میرے فرشتے جو ہیں تیری حفاظت کے لیے تیرے ساتھ ہیں۔ اور یہ کوئی ایک فرشتہ، جیسے ویسے تو خداوند کا ایک ہی فرشتہ وہ کہاں پہ لکھا ہے نا کہ وہ 1,85,000 ایک ہی فرشتے نے رگید دی تھی دشمن کی فوجوں کا، ہے نا؟ تو خداوند کا تو ایک ہی فرشتہ بہت کر سکتا ہے کام، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر جو ہے خداوند نے اس کے چگرد کہہ لیں مقرر کر دیا ہے۔ اور دوسرا سلاطین 6 باب 17 آیت میں اگر اردو میں کوئی پڑھے، جی سنیا یا سسٹر سوریا اگر آپ پڑھ دیں کہ وہاں پہ جو آپ کو یاد ہو الیشا کے جو تھے خادم جوان، وہ ڈر جاتے ہیں، ہے نا، دشمن کی فوجوں کو دیکھ کے، تو الیشا نے کہا کہ نہ ڈرو، ہے نا، کہ دوسرا سلاطین جو ہمارے ساتھ، ہاں جی، دوسرا سلاطین 6 باب اس کی 17 آیت، ویسے تو پورا چیپٹر ہی ہے اس میں، لیکن یہاں پہ اس نے کیا کیا کہ خدا سے اس نے کہا الیشا نے کہ ان کی آنکھیں کھول دے، یہ جو جوان ہیں، یعنی اس کے خادم کہہ لیں الیشا کے، کہ یہ دیکھیں، کیونکہ الیشا دیکھ رہا تھا، تو اس کو پتا تھا کہ خداوند کا لشکر جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، یا وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ہاں جی ملا سوریا، ہاں جی، باب 17 17 آیت اس کی، ہاں جی۔ 6 سے۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ اگر اس کی پچھلی آیت بھی پڑھیں، 16 آیت میں بھی لکھا ہے، اور اس نے وہ ڈرے اس نے ہاں جواب جی، دیا اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں زیادہ سے ہیں۔ زیادہ ہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، پریز پریز۔ دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ خداوند نے جیسے دیکھیں الیشا کی بھی آنکھیں کھولی تھی، تو یہاں پہ بھی ہم ایک قسم کا دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب کی ایک آنکھیں جو ہیں روحانی کھلی، خدا نے اس کو فرشتے دکھائے ہیں، لشکر جو ہے کہ میرا لشکر جو ہے وہ تیرے ساتھ ہے، وہ تیری حفاظت کے لیے ہے نا، اور وہ ان سے زیادہ ہے۔ ہاللویہ۔ اسی طرح میں کہوں گی میرے اور آپ کے ساتھ بھی خداوند نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو دشمن کی فوجوں سے زیادہ ہیں ہمارے ساتھ۔ ہاللویہ۔ خداوند کے فرشتے جو ہیں، جو ہماری خدمت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے ہیں، جو جنگجو ہیں، ہر طریقے سے ہماری مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ دشمن کی فوجوں سے زیادہ ہیں۔ ہاللویہ۔ خداوند جو ہے جس طرف جانے کے لیے مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم نیو یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، جیسے یعقوب جا رہا ہے، تو خداوند نے اس کے جگرد فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ خداوند نے اس کی روحانی آنکھوں کو کھولا، دکھایا، جس طرح الیشا نے اپنے جو خادم تھے، جو ڈرے ہوئے تھے، جن کے اندر خوف تھا، اس نے کہا کہ خداوند ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھول دے تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ جو آتشی وہ پہاڑ جو ہے آتشی گھوڑوں سے، رتھوں سے جیسے کہہ لیں بھرا ہوا ہے، یعنی ہماری جو فوج ہے یا خدا کی فوج جو ہے ان سے زیادہ ہے۔ تو آپ بھی ایمان رکھیں کہ ہمارے چگرد خداوند نے ایسا لشکر جو ہے مقرر کیا ہوا ہے۔ پریز گاڈ، خداوند کا شکر ہو۔ اور لیکن کیونکہ یعقوب جو ہے اس کی ابھی روحان جیسے کہہ لیں فطرت جو ہے تبدیل نہیں ہوئی، تو وہ دیکھتے ہوئے بھی، یا وہ
दिखा भी दिया, खुदावंद ने वादे भी कर लिए, खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा, है ना? जैसे पिछले चैप्टर में भी देखा हमने। लेकिन उसके बावजूद, और उसको पता भी है कि मुझे बरकत जो है, आगे चल के हम देखेंगे कि उसने इकरार भी किया याकूब ने, लेकिन उसके बावजूद फिर भी क्या करता है, वो अपने प्लान बनाता है, अपने बचाव के जो तरीके हैं वो ढूंढता है, और उसके अंदर जो है वो डर है, वो खौफ है, वो परेशान हो जाता है, जैसा कि हम सब ही हो जाते हैं, चाहे जितने बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कह लें हम खुदा की कह लें मौजों को देखा होता है, लेकिन फिर भी जब कोई ऐसी मुश्किल परेशानी आती है तो हम डर जाते हैं, हमारे अंदर खौफ जो है वो आ जाता है ना? तो यकूब ने भी क्या किया, अपना एक प्लान बनाया कि इस तरह से मैं बच सकता हूँ, इस तरह से शायद क्योंकि मौत का डर उसके अंदर है, और उसने यहाँ पे जो प्लान बनाया कि 2 गॉल बनाता हूँ, है ना? 2 ग्रुप बनाता हूँ, वो मेरे आगे-आगे चलें। वो लौंडियाँ, वो नौकर, वो बच्चे, वो जानवर, वो सब उसने 2 ग्रुप बना के यानी अपने आगे भेजे। और एक यहाँ पे एक मैं कहूँगी कि उसने खुदा को अपनी सिर पर अपनी शील्ड नहीं बनाया, उसने इंसानों को एक बचाव का अपने बचाव का उसने एक हथियार जो है, या एक सिपर जो है, एक शील्ड जो है वो बनाई। हमारी सिपर तो हमारा खुदावंद है ना? लेकिन यहाँ पे इसने कोशिश की कि लोगों को अपने आगे भेजा, 2 ग्रुप आगे भेजे कि उनको बताना कि हाँ याकूब जो है वो भी आ रहा है ना? पीछे-पीछे। लेकिन उसने क्या की सोचा कि अगर वो एक पे हमला करेगा, 100, क्योंकि उसको भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि उसका अभी तक वो गुस्सा जो है भड़का हुआ है, या वो ठंडा हो गया, या क्यों क्या उसको कुछ हालात का पता नहीं था कि जब वो वहां से 20 साल के बाद वापस जा रहे हैं मलके कनान में, तो हालात कैसे हैं, है ना? तो उसके अंदर एक डर था, और उस डर को ही अ, जैसे कह लें उसने उस डर में ही ये सब कुछ प्लान बनाया कि इस तरह से शायद जो मैं हूँ वो बच जाऊंगा। और जैसे मैं अगर मैं सोचूं तो उसने बहुत गलत किया कि अपनी जान बचाने के लिए वो जो लौंडियां थी, वो जो नौकर चाकर थे, या जानवर जो 2 घोल बना के अगर उनको 100 जो है वो मार दे, तो ये अ, ठीक नहीं है ना? कि एक बंदे की लिए जैसा आपको याद हो कि जब दाऊद ने वो गिनती की थी और वबा जो थी वो आ गई थी, है ना? तो दाऊद खड़ा हो गया, दाऊद ने कहा खुदावंद गुनाह तो मैंने किया है ना? तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, है ना? और दाऊद ने खुदावंद के आगे जैसे कह लें अपने आप को पेश किया कि खुदावंद तू जो चाहता है वो मेरे साथ कर, है ना? तो मेरे लोगों को सज़ा जो है वो ना मिले। लेकिन यहाँ पे याकूब जो है वो देखें, अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने नौकरों-चाकरों को जानवरों को आगे भेज दिया, है ना? तो ये एक हमारी भी आदत होती है कि कई दफ़ा गलती हमने की होती है। कुछ हमसे खता हुई होती है, लेकिन हम लोगों को, अपने बहन-भाइयों को, रिश्तेदारों को, या कोई भी, या जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ गलत हो रहा है, डाँट पड़ रही है कुछ, तो उनको पढ़ने देते हैं, है ना? तो ये हमारी एक नेचर है, हमारी फितरत है कि हम अपने आप को बचाने के लिए कई दफ़ा दूसरों को आगे पेश कर देते हैं। दूसरों की बेइज़्ती हो रही है, दूसरों की हो रही है, लेकिन हमारा दिल जो है वो अम, अ, डरा रहता है कि वो मन्नु कुछ हो ना जाए मुझे, या मेरी बेइज़्ती ना हो, मैं किसी तरीके से बच जाऊँ। तो ये हमारी नेचर है हम सबकी, और याकूब ने भी ऐसे ही किया। लेकिन जो 10 आयत है जिसमें उसने जब दुआ की है, वो बड़ी ही मैं कहूँगी कि ज़बरदस्त है, पावरफुल है, और दिल को छू जाने वाली है। जैसे कह लें हम सब ही
अम, जब मुश्किल में होते हैं, परेशान होते हैं, बीमारी में कह लें या कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, तो हम भी इस तरह से हलीम हो जाते हैं और हम इस तरह से दुआ करते हैं। मैं चाहूँगी कि अगर इस दुआ को जो है वो पढ़ा जाए, बड़ी ही खूबसूरत है और ये हम सब की दुआ इसी तरह की होनी चाहिए। जी सुरैया पढ़ेंगे? नामी आयत हाँ जी, नामी चलें आयत नाम से। हाँ जी, हाँ। जो उसकी पूरी दुआ है। हुँ, और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप अब्राहम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावन जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफ़ादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है, बिल्कुल हीच हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ़ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पार गया था और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 घोल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई असौ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार ना डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानंद बनाऊँगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा और जो उसके पास था, उसमें से अपने भाई असौ के लिए ये नज़राना लिया। आगे भी पढ़ना है? नहीं बस ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। ये देखें बड़ी ही जो उसने यानी अपने आप को यहाँ दुआ में इतना हलीम कर लिया, अपने आप को जैसे कह लें हीच जो यहाँ पे लिखा है कि कर दिया उसने। उसने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ज़ोर, कोई ताकत नहीं है, लेकिन तूने फिर भी अपने बंदा पर रहमत की, वफ़ादारी से मेरे साथ चला। मैं तो एक लाठी लेके गया था, है ना? लेकिन तूने अब मुझे इतना मालदार, इतना दौलतमंद, इतनी जो कह लें रूहानी, जिस्मानी जो बरकतें हैं वो दे दी हैं, है ना? तो ये हम भी अपने लिए ये कह सकते हैं जब भी खुदा की हुज़ूरी में जाएँ कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और लेकिन खुदावंद ने आज से अगर आप 1 साल पहले या ऐसे कुछ साल पहले और आज का दिन अगर जिसकी भी है क्या कहते हैं जो याद कर सकते हैं आप में या मैं अपनी बात करूं तो मैं आज से अगर 1 साल पीछे 2 साल पीछे ऐसे पीछे देखूं तो ये सब जो आज जैसे खुदावंद ने मैं कहूंगी कि रूहानी बरकतें जिस्मानी बरकतें दी हैं इससे पहले नहीं थी जैसे जैसे खुदावंद की कुर्बत में जैसे जैसे खुदावंद मेरी जिंदगी में बढ़ता गया वैसे वैसे अ, खुदावंद की जो बरकतें हैं वो बढ़ती गई है ना तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है आपका कोई कमाल नहीं है जिस तरह याकूब ने ये इकरार किया इसको उसने समझा इसको जाना दिल से कबूल किया कि हाँ मेरे मेरे अंदर कुछ नहीं है यहाँ पे उसने अब जैसे वो जो चाले चूले चलता है यहाँ पे उसने इकरार किया कि नहीं खुदावंद मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं कोई समझ कोई अकल कोई हिकमत कोई जोर कोई ताकत नहीं है ये सब कुछ तूने किया है जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा कि उसने कहा कि मैंने मेहनत की मैंने तेरे साथ वफादारी से चला लाबन से कहा है ना कि मैंने यानी अपनी नींद को जरूरी नहीं समझा मैंने नुकसान बर्दाश्त किया मैंने सब कुछ किया वहां पे वो यानी कह रहा था लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ है ना ये एक हलीमी जैसे फर्ज करें अ, हम दुआ करते हैं या हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं चर्च जाते हैं मीटिंग में जाते हैं तो ये हम अपने जोर से कर नहीं सकते जैसे अगर उसने खिदमत की लाबन ओ सॉरी याकूब ने तो उसमें अपना जोर कुछ नहीं था खुदावन ने उसको हाँ मैं कहूंगी कि सेहत तंदुरुस्ती दी और हिकमत दी
کہ اور جو وفاداری تھی وہ دی کہ وہ کر سکے، وہ جو خدمت تھی اس کی، جو ذمہ داری سے، جو ایمانداری سے ہمیں کرنی چاہیے، جو بھی خدمت مجھے ملی ہے، آپ کو ملی ہے، جیسے میں نے کل شاید ذکر کیا نا کہ اگر بچوں کی ہم کرتے ہیں تو یہ خداوند نے ہمیں دی ہے، یا مجھے صحت و تندرستی دی ہے کہ میں ان کے کام کر سکوں، ان کے لیے کچھ کر سکوں یا دعائیں کر سکوں، یا یہ گروپ ہے، تو یہ میں اپنے زور سے کچھ نہیں کر رہی، اپنی سمجھ سے منوں تو کچھ بھی نہیں آتا، اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ خداوند کر رہا ہے۔ ہماری فرض کریں جیسے کہہ لیں اگر شادی ہماری آج تک بچی ہوئی ہے یا آج تک، تو وہ خداوند بچا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ میں جو ہے ہم کبھی نہ کریں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، ہے نا؟ جیسے پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ اس نے خود کو کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا نہیں، لیکن یہاں پہ آ کے دیکھیں کتنا حلیم ہو گیا وہ یعقوب جو ہے، کہ اس نے کہا خداوند یہ سب کچھ تو کر رہا ہے، تو نے کیا ہے، تو نے مجھے برکت دی ہے، تو نے آج تک ایک جیسے کہہ لیں مجھے بچا کے رکھا، یا وہاں پہ جو بھی خداوند نے اس کو سرفراز کیا لابن کے خدمت کرتے ہوئے، اس کے بھیڑوں کو چراتے ہوئے، تو خداوند نے یہ سب کچھ کیا، خداوند نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ اگر وفاداری سے وہ چلا تو خداوند کی وجہ سے چلا۔ یہ میں اور آپ میں کہوں گی کہ یہ ایسی ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ پھر اس نے ایک طریقہ جو ہے، اس نے کہا میں منت کرتا ہوں۔ ہم کبھی بھی خدا کو ایک لسٹ بنا کے نہ دے دیں، آرڈر نہ کریں کہ خداوند میرے لیے یہ کر دے، مجھے جاب دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، وہ میرا ویزا لگ جائے۔ یہ نہیں، خدا نے تو پہلے ہی کیا ہے کہ خداوند اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تیری روٹی اور پانی پہ برکت ڈالوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان کی چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں، ہے نا؟ یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں صاف کہا کہ ان چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارے باپ کو تو ان سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود پوری لسٹ بنا کے جاتے ہیں اور خداوند کو کہتے ہیں یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، ایسے جیسے وہ کیا کہتے ہیں ایسے نہیں ہمیں کرنا، ہمیں منت کرنی ہے کہ خداوند تو مجھے دشمن کے ہاتھ سے بچا، ہے نا؟ جو یہ میری برکتوں کو روک رہا ہے، جو فرض کریں ہمارے گھر میں اگر فائنانس کی پرابلم ہے، یا میاں بیوی میں پرابلم ہے، یا بچوں میں پرابلم ہے، یا ہی بڑے ہر بندے نے یا بیماری ہے نا؟ تو جیسے شاید میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاسٹر کہتے ہیں اس شیطان کو نا زیادہ کوئی وہ چالنا چلنا کوئی نہیں آئے گا، وہی بار بار وہی پرانی چالیں چلتا رہتا ہے نا، بیماری لے آئے گا، روپے پیسے کی کمی آ جائے گی، ہے نا، لڑائی جھگڑا لے آئے گا، تو یہ دو تین نہیں زیادہ اس کے پاس ہتھیار ہیں، یا دو تین ہی وہ بم ہے جو ہمارے پر پھوڑتا رہتا ہے نا۔ تو ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی چالیں ہیں، تو ہمیں اس کا توڑ جو ہے، جیسے یہاں پہ اس کو لاٹھی دی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ صرف اپنی لاٹھی لے کر آیا تھا، تو ہمارے پاس لاٹھی کیا ہے، ہمارے پاس آسا کیا ہے، ہمارے پاس زور کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، وہ پہلے ہی ہمارے پاس ہیں، ہے نا؟ تو وہ لاٹھی چلائیں، یردن دو حصے ہو جائے گا۔ اور جیسے موسیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں آسا جو تھا بحر کلزم پہ اور وہ چٹان پہ، ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ سارا کچھ مہیا ہو گیا۔ ہمارے پاس لاٹھی کون ہے یا آسا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کو ہر جگہ، ہاللویہ، ہر بیماری میں ہر اور کیا کہتے ہیں حالات میں، ہر مشکل، ہر پریشانی میں، بیماری میں وہ چلائیں۔ اسی چلاواں گے نہیں تو پھر وہ یردن دو حصے نہیں ہوئے گا، بحر کلزم دو حصے نہیں ہوگا۔ کیا جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو لفظ بولتے ہیں، تب تو جی یرو کی دیواریں گر جاتی ہیں، او ہاللویہ، پریز دی لارڈ، ہے نا؟ بحر کلزم دو حصے ہو جاتا ہے، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں ہم اپنے لفظوں کو دعا میں بولتے ہیں، لیکن جیسے ہی پریکٹیکل مشکل آتی، چلو جی یعقوب کی طرح ڈر جانے، ہے نا؟ یہ نہیں کرنا۔
یہ دعا جو ہے، جو لفظ بولے جا رہے ہیں، جو یعقوب یہاں پہ کر رہا ہے، ہم بھی بولیں، لیکن ان لفظوں پہ ایمان بھی رکھیں، سٹینڈ بھی لیں، کھڑے بھی ہو جائیں ایمان پہ کہ ہاں خداوند نے یہ میرے لیے کیا، میں نے نہیں کچھ کیا، خداوند نے میرے حالات کو یا مجھے فتح جو ہے وہ بخشی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ جو میں ہے نا، یہ ہمیں کہہ لیں کہ اس پاکیزگی میں، اس نیو یروشلم تک جانے سے روکتی رہتی ہے، جب ہم اپنی چالیں چلتے ہیں، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا۔ اور لیکن یہاں پہ دعا جو ہے یعقوب نے کی، خداوند کے بندہ نے، وہ بڑی ہی خوبصورت، اس نے منت کی خداوند کی کہ خداوند مجھے میرے بھائی یسوع کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں، ہے نا، کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور میرے بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ ہم منت کریں، اور جیسا کہ یہاں پہ وہ ڈر رہا ہے اور خداوند کی مدد جو ہے مانگ رہا ہے، لیکن ہم جو خداوند کے لوگ ہیں، ہمیں خداوند نے یہ جو مسا ہے، یہ جو زور ہے، یا خداوند پاک روح جو زور کیا تھا وہ، سوری، جہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سوریا وہ آیت کیا ہے جس میں نہ یہ تو قوت سے نہ طاقت سے بلکہ یہ زور خدا سے سے روح سے، ہاں میرے روح خدا سے ہو جائے گا ہو جائے یہ گا، وہ روح ہمارے اندر ہے، ہاللیلویہ، وہ ہلیلویہ روح میرے اور آپ کے اندر ہے، ہاللیلویہ، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پریز دا لارڈ۔ اس لیے خداوند نے وہ روح مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے، جو ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، جو ان سمندروں کو دو حصے کر سکتی ہے، جو ہماری زندگی میں سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، آندھیاں آ جاتی ہیں، ہے نا، ان کو تھمانے کی قدرت جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، خداوند پاک روح وہ رکھتا ہے، وہ تو ہمارے اندر ہے، بس ہمیں اس کو کام کرنے دینا چاہیے، ہے نا۔ وہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ یہ ڈر جو ہے یہ ہمیں اس پہ ویسا والا ایمان رکھنے نہیں دیتا۔ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا، اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا، جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی، ہاللیلویہ۔ یہ خداوند یعقوب جو ہے یہاں پہ کلیم کر رہا ہے نا، جیسے سوریا جو ہے وہ ہمیشہ کہتی، جو اس کے لیے کلام ہوتا ہے اس کو کلیم کرتی رہتی ہے کہ خداوند یہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، خداوند یہ میرے لیے کلام ہوا ہے، یا اگر نہیں بھی آپ کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ کہیں کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا پرسنلی، ہے نا، تو یہ سارے جو دعائیں ہیں، یا سارا جو خدا نے وعدے کیے ہیں یہاں پہ بائبل میں، کلام میں، مقدس میں، وہ میرے لیے ہیں، وہ آپ کے لیے ہیں، ہے نا۔ ان کو کلیم کرے، خداوند تو نے تو کہا ہے تو ہمارا شافی ہے، تو مجھے شفا دے سکتا ہے، تو نے فرمایا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر مشکل کا حل میرے پاس ہے۔ خداوند نے کہا کیا میرے لیے کچھ ناممکن ہے، کچھ مشکل ہے نا۔ تو یہ ہم نے اپنے حالات میں بولنا ہے، یہ اصل میں وہ لاٹھی ہے، یہ اصل میں وہ تلوار ہے جو ہم دشمن پہ اس وقت چلاتے ہیں جب اپنے وعدوں کو کلیم کرتے ہیں، جب اس کو بتاتے ہیں، یعنی خداوند سے کہتے ہیں کہ یہ تو نے کہا ہے، اور اس وقت یا شیطان کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند نے مجھ سے وعدہ کیا، خداوند نے مجھے کہا ہے کہ میں تیرے بچوں کو برکت دوں گا، میں تیری نسل کو ریت کی مانند بنا دوں گا، میں ساری وہ جو ابراہیم اسحاق کی برکتیں ہیں، یعقوب کی برکتیں ہیں، یوسف کی برکتیں جو ہیں، وہ میں تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا، یہ میں خدا نے وعدہ کیا ہے نا۔ تو اس لیے ہم ان کو لیں، ہم ان کو بولیں کہ خداوند جس طرح یعقوب نے کہا کہ تو نے فرمایا ہے، تو نے کہا ہے کہ میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی خداوند نے کہا ہے کہ میں یرمیہ میں ہے نا لکھا ہے کہ جو میرے پلان ہے تیرے لیے وہ بھلائی کے ہیں، جو منصوبے ہیں میرے لیے آپ کے لیے وہ بھلائی کے، خداوند کسی کی برائی نہیں چاہتا، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، ہمارا خدا کسی کے بھی موت سے خوش نہیں ہوتا، ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا، ہے نا۔
خداوند چاہتا ہے کہ ہم بچیں، برکت پہ برکت پاتے جائیں یعقوب کی طرح۔ اس لیے یہاں پہ یعقوب نے بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ بات کی، اور اس سے خداوند سے کہا کہ تو نے یہ فرمایا ہے میرے لیے کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا۔ اور یہ دعا جو تھی جو بڑی ہی اس نے حلیم ہو کے کی، بڑا ہی ایسے اپنے آپ کو جیسے کہ لے نیچا کر کے اس نے کی، اور خداوند کو اونچا کیا، خداوند کے نام کو جلال دیا۔ اور وہ ہے بھی ہمارا خدا اس عزت کے، اس تعظیم کے، اس عہدے کے لائق ہے، ہمارا زندہ خدا ہے نا۔ تو اس نے یہ کیا۔ اس سے پہلے آپ اگر پیچھے دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے کہ یعقوب نے دعا کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب اس کو وہ وہاں سے نکلا تو اس نے ایک سمجھوتا کیا تھا، یا ایک خدا سے اس نے کہا، جب وہ سیڑھیاں نظر آئی تھی اس کو، تو خداوند سے اس نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے روٹی اور پانی میں کپڑا شاید ہے نا کہ اگر دے گا تو میں جو کیا بولتے ہیں واپس مجھے لے کے آئے گا تو میں اپنی کمائی کا جو وہ 10واں حصہ ہے وہ تجھے دوں گا، ہے نا۔ تو وہ اس نے ایک جیسے کہہ لیں کیا ہم کہیں سودے بازی کی کہ خداوند اگر تو یہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا، ہے نا۔ تو یہ اس نے کی تھی، لیکن دعا نہیں تھی کی۔ یہ دعا یعقوب نے پہلی دفعہ ایک خداوند سے جو ہے اس طرح کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے بھی اس نے، یا یہاں پہ بھی اوپر بھی اس نے کہا کہ اے میرے باپ ابراہیم کے خدا۔ اس نے ابھی تک اپنا خدا نہیں اس نے کہا، اس نے کہا ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، ہے نا۔ تو ابھی ویسا والا اس کا جو ریلیشن شپ ہے، رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ بنا نہیں ہے۔ وہ خداوند اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے، کلام ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، وعدے ہو رہے ہیں، خداوند کے ساتھ وہ کر رہا ہے، خداوند اس کو برکت دے رہا ہے۔ پر وہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ ابراہیم کی سے جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جی ماں کے پیٹ ہی سے اس کو چن لیا تھا یعقوب کو، اس لیے خداوند اس کو برکتیں دے رہا ہے۔ لیکن ابھی یعقوب کا ویسا والا رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ بنا نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بھی زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمارے باپ دادا نے ایسی دعائیں کی تھی، ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں، اور خداوند ہمارے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایسا گہرا رشتہ خداوند کے ساتھ ہوتا نہیں ہے۔ اور جس طرح ہم یعقوب کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا گہرا رشتہ بھی خدا کے ساتھ ویسا والا بنا نہیں ہے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے بنے گا اس کا، لیکن ابھی تک یہ پہلی دفعہ اس نے دعا کی ہے خداوند کے سامنے، کہلے ہمبل ہو کے، حلیم ہو کے اس نے دعا کی ہے، لیکن ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا خدا، ہے نا۔ جیسے ابراہیم، اسحاق، وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے باپ کا خدا اور دادا کا خدا، یعنی ابراہیم کا اور اسحاق کا خدا ہے نا۔ تو ابھی تک اس نے ویسا والا رشتہ نہیں بنایا، تو اس لیے کئی دفعہ ہماری بھی زندگی میں اس طرح کی ہوتی ہیں برکتیں، اور ہنسی بڑے خوش ہونے ہیں کہ شاید خدا مینوں ہی برکتاں دے رہے ہیں۔ وہ جب تک آپ ویسا والا رشتہ نہیں بنائیں گے، آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں پہ بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک فطرت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، اور یہاں پہ دعا کر کے ساتھ ہی جو اس نے دوسرا کام کیا، اس نے پھر سے وہی اپنی کوشش جو ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ کوشش کرنی نہیں چاہیے اپنے، لیکن خداوند سے رہنمائی لے کے کہ یہ اب جیسے یہاں پہ اگر خداوند کی رہنمائی سے میں کہوں گی، اگر خداوند کو اس نے اول درجہ دیا ہوتا تو خداوند نے کہنا جا دلیری نہ اپنے بھرا دے اگے کھلو، مار دے تے مار دے، نہیں تو میں اس کے دل کو تبدیل بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر خداوند یعقوب کا بھروسہ خداوند پہ اس طرح کا ہوتا تو وہ یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے خداوند تو 100 کے دل کو تبدیل کر دے، اس کی سوچوں کو بدل دے، ہے نا، اس کے دل کو نرم کر دے، ہے نا۔ تو اگر ہمارا گہرا رشتہ ہوتا ہے تو ہم اس طرح کی بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس نے دعا کی، اور ساتھ ہی اس نے کیا جو نذرانے تھے، جو ہدیے تھے، وہ اس کی نظر
بھیجے اسو کہ شاید اس کا دل جو ہے پگھل جائے، نرم ہو جائے، یعنی چیزوں سے، یعنی جسمانی طور پہ اس نے پھر سے سوچا، ہے نا؟ تو اس نے نذرانے جو ہیں اسو کے لیے اس نے بھیجے۔ شاید آپ کو یاد ہو اسی طرح جب داؤد جو تھا، نابیل جو تھا، اس پہ حملہ کرنے جا رہا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ بڑا وہ سخت دل، یا صاف ہی لکھا ہوا ہے، اردو میں تو لکھا ہے کہ خبیث وہ انسان تھا، اور لیکن اس کی بیوی جو تھی بڑی سمجھدار، خوبصورت اور عقل مند تھی، لکھا ہوا ہے نا؟ یہ پہلا سیموئل 25 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ داؤد جو تھا، جب اس کے سپاہیوں کو خوراک چاہیے تھے تو اس نے نابیل سے مانگی، لیکن اس نے اسے نہیں دی، بلکہ ڈانٹ کے قاصد کو جو تھا وہ بھیج دیا۔ تو جب اس کی بیوی کو پتا چلا، ابیجیل جو تھی، تو اس نے کیا کیا، داؤد جو ہے وہ لڑائی کے لیے، وہ مارنے کے لیے اس کو آنے لگا تھا، لیکن جیسے ہی ابیجیل کو پتا چلتا ہے، یعنی نابیل کی جو بیوی ہے، تو اس نے نذرانے وہ ہدیے لے کے داؤد کے حضور آئی، داؤد کے سامنے آئی، ہے نا؟ تاکہ کیا ہو جائے، اس کا قہر جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ اور یہ جو نذرانے ہیں یا ہدیے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، خداوند کے یا اس بندے کے قہر کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اس لیے شاید جی سوریا آپ پڑھیں گے ہاں جی پہلا جی، سیموئل 25 باب اور اس کی 27 آیت میں ہے، اور اوکے، تھوڑا سا اس کے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو یہاں پہ ایک یعقوب نے ایک پلان بنایا ہے۔ پہلا سیموئل اس کا 25 باب اور اس کی 27 آیت سے، تو یہ کام کرتا ہے۔ جی پڑھنا۔ ہاں جی، 25 باب لیکن یہ 27 ایک جسمانی اس کا ایک طریقہ تھا۔ ہاں جی پڑھنا۔ پہلا سموئیل 25 باب 27 آیت۔ ہوں اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے، ان جوانوں کو جو میرے خداوند کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے۔ تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے، اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی۔ اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بکچا میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا، تو تجھے اس کا غم اور میرے مالک کی یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تو نے بے سبب خون بہایا، یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے بھلائی کرے تو اپنی لونڈی کو یاد کرنا۔ داؤد نے ابی جیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک، تو خود بھی مبارک ہو، جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا، اور اس سے کہا اپنے گھر سلامت جا، دیکھ میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا۔ ہاں جی بس اور ٹھیک ہے۔ ہاں کہ یہاں پہ وہ جو ہدیے لے کے آئی تھی، یعنی داؤد کے لیے اور اس کے سپاہیوں کے لیے جو بھی، تو وہ داؤد نے قبول کر لیا اور اس کے غصے کو یا اس کے قہر کو ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ لڑائی لڑنے کے لیے جو داؤد تھا، اور اس نے کہا داؤد نے کہ اگر تو یہ سب نہ کرتی تو میں نابیل کو اور جو کچھ بھی اس کا تھا
یا لڑکے کو رہنے نہ دیتا، وہ ختم کر دیتا، یعنی بڑی خون ریزی جو تھی وہاں پہ ہونی تھی اگر جو ابجیل ہے وہ عقل مندی سے خداوند کی حکمت سے اگر یہ نہ کرتی تو وہاں پہ بڑی خون ریزی ہو جانی تھی جو نابیل تھا، کیونکہ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا تھا جب داؤد نے خوراک جو تھی اپنے لوگوں کے لیے مانگی، سپاہیوں کے لیے، ہے نا، وہ نابیل سے، لیکن اس نے بڑی عقل مندی سے وہ ہدیے وہ جو تھے وہ اس کے لیے لے کے گئی، خوراک کا سارا جو جتنا میرا حال اس کو کہا تھا وہ لے کے گئی داؤد کے پاس، اور اس کا وہ قہر جو تھا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسی طرح جو یعقوب نے بھی یہ کیا، کوشش کی کہ اس کا جو اسوق بھائی ہے اس کے لیے یہ اتنی 200 بکریاں اور بکرے اور بھیڑے اور مینڈے یہ سب کچھ اس نے جو نذرانہ ہے اس نے بھیجا تاکہ میرے بھائی کا جو غصہ ہے جو قہر ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے، ہے نا، اور میری جو وہ ایک جان ہے وہ بچ جائے، ہے نا، کسی طریقے سے وہ جو کیونکہ وہ بھاگا ہوا تھا، وہ ڈرا ہوا تھا، کیونکہ اس نے اس کے پلوٹے کا حق جو ہے اور اس کی برکت جو تھی وہ لے لی تھی یعقوب نے، اس لیے وہ ڈرا ہوا تھا، اور اس نے یہ نذرانے کی وجہ سے، ہدیے کی وجہ سے کوشش کی کہ اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے، ہے نا۔ تو اس طرح ہم بھی کئی دفعہ جیسے پہلے ہی ہم نے کہ اوپر دعائیں کی ہیں اس نے، اور خدا نے چیپٹر کے شروع میں ہی ہم نے دیکھا کہ اس نے خدا نے کہا کہ میں نے اپنے فرشتوں کو یعنی ایک قسم کا کہہ لیں کہ تیری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، لشکر جو ہیں وہ تیرے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی جو کوشش ہے یا اپنے جو منصوبے ہیں وہ بھی بنا رہا ہے نا۔ تو اسی طرح بالکل ہم بھی کرتے ہیں، حالات کو جس میں سے بھی ہم گزر رہے تھے ہم اپنی کوششیں بھی کرتے ہیں، جو کہ ایک جسمانی ہماری فطرت ہے، ہم خداوند کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، خداوند سے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ویسا والا اعتماد، ویسا والا ایمان، ویسا والا توکل جو ہے ہمارا ہوتا نہیں ہے، ہم اپنے پلان بھی بیچ میں ایڈ کرتے ہیں کہ خداوند انج بھی کر سکتا ہے نا، خداوند اس طرح سے بھی جس طرح جو ہے ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور جس طرح ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں سارا نے بھی کوشش کی حالات کو بدلنے کی، خداوند نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا لیکن اس نے بیچ میں ہاجرہ کو اسماعیل کو بیچ میں آ گئے، تو اس طرح ہماری جو یا ربکا کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ خداوند نے تو پہلے ہی یعقوب کو برکت دے دی تھی، ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی برکت کو یعنی باپ کی جو جسمانی باپ ہے اس سے بھی برکت مل جائے، اس نے اپنا ایک پلان بنایا، ہے نا۔ تو یہ ہماری ایک فطرت ہے، ہم جو انسان ہیں، تو یہی ایک میں کہوں گی کہ جو پرانی انسانیت ہے، وہ جو فطرت ہے، اس کو خداوند ہم جو مسیح میں آ جاتے ہیں خداوند نکالنے کے لیے آیا ہے یا ختم کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم پورا بھروسہ خداوند پہ کریں۔ یہ پرانے عہد نامے کی بات ہو رہی ہے، جسمانی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ہم روحانی اسرائیل ہیں۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ یعقوب جو ہے اس کی کیا ہوگی فطرت جو ہے وہ جیسے کہہ لیں بدل گئی ہے، اس کا یعقوب جو ہے وہ کیا بن جائے گا اب، یعقوب سے جس کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا یا ڈنگا ڈالنے والا، ہے نا، اس سے کیا ہوگا، وہ اسرائیل بن جائے گا۔ اسی طرح میں اور آپ بھی یہ جو جسمانی اسرائیل ہے اس نے جو یہ کیے کام، جو کہہ لیں اپنے جسمانی سوچ یا جسمانی جو حل ہے نکالنے کی کوشش کی، ہم نے نہیں کرنا، ہم روحانی اسرائیل، ہم روح ہیں، اے گل نہیں سمجھ آتی سانو، ہے نا، ہم روح ہیں، روح سے پیدا ہوئے ہیں، لفظوں سے پیدا ہوئے خدا کے پنجابی میں بڑا ہی مجھے خوبصورت لکھا ہے نا، کہ لکھا ہے خدا کے وچن سے پیدا ہوئے ہیں ہم، انجنا نے پڑھا تھا نا کہ خدا کے وچن سے پیدا ہوئے، ہم روحانی ہیں، اس لیے ہم نے یہ سب جو ہم یعقوب کی زندگی سے
ابراہیم کی، سارہ کی، لیا کی، راخل کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں، یہ جسمانی اسرائیل ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اگر ہم بھی یہ کر رہے ہیں تو ابھی تک ہم جسمانی ہیں، ہے نا؟ ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں، روحانی ہے، خدا روح ہے اور خدا سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں، خدا کی نسل سے اب ہو گئے ہم پردیسی، جیسے یعقوب آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس نے کہا کہ میں تو پردیسی اور مسافر ہوں، ہے نا؟ اب ہم پردیسی، ہمیں خدا نے کیا کہا، اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ خدا کے گھرانے کے ہو گئے، ہاللیلویہ۔ اب ہماری جو نیچر ہے، ہماری جو فطرت ہے وہ بدل گئی ہے۔ جس طرح یعقوب کی جو فطرت تھی، اس نے کشتی کی، اس نے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے لکھا ہے کہ خداوند سے وہ لڑا، وہ کشتی کی لڑائی جو تھی وہ لڑی، اس نے برکت حاصل کرنے کے لیے وہ جو ایک نیچر ہے خدا کی، وہ میں کہوں گی اپنے اندر لانے کے لیے، جیسے کہہ لیں، یا وہ کام کرنے کے لیے، ہے نا، اس نے کشتی کی۔ جس طرح ہمیں خداوند کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ بار بار وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں فشانی سے دعائیں کریں ہم، ہے نا، کیونکہ ہم نے تنگ دروازے سے گزرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب گتسمنی کے باغ میں، یہ قوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لوکا 22 باب اس کی 44 جو آیت ہے، لوکا 22 باب، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سخت، جیسے خداوند یسوع مسیح جو تھے پریشان تھے، ایک جسمانی اور ایک، کیونکہ خداوند ہمارا یسوع مسیح خدا ہے لیکن وہ مکمل خدا اور مکمل انسان تھا، یعنی جسم بھی رکھتا تھا، اس کو بھی وہی درد، وہی تکلیف، وہی اس کے جذبات تھے۔ جی، لوکا 22 باب 22 44 ورس۔ اوکے۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب دعا سے ہاں اٹھ جی، کر شاگردوں کو ہاللیلویہ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح بھی اس ایک جسم کی، اور ایک کہہ لے جیسے پالوس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ محرومیہ میں ہے نا، جسم کی اور روح کی لڑائی ہو رہی ہے اس وقت۔ ہم جو روحانی اسرائیل ہے نا، جسم جو ہے وہ اپنے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک جنگ جو ہے چل رہی ہے نا۔ لیکن اگر ہم خداوند کو، پاک روح کو موقع دیں تو جو ہم روحانی جنگ ہے تب جیت سکتے ہیں، لیکن اگر جسم کی مرضی کو پورا کریں گے تو پھر روح کی مرضی کو ہم پورا نہیں کر سکتے، یعنی خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے دیکھیں کہ وہ اس تکلیف میں ہے، اس درد میں سے گزر رہا ہے، لیکن اس نے دعا، پریشانی میں، سخت پریشانی میں مبتلا ہے، بڑی دل سوزی سے دعا کی خداوند نے، ہے نا، اتنا زیادہ کہ اس کا پسینہ اتنا، میں کہوں گی کہ پریشان، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو تو سب کچھ پتا تھا، کیا ہونا ہے، کیا کیسے کوڑے مارے جانے، کیا سب کچھ پتا تھا ہمارے خداوند کو، کہ اس کا اس دل سوزی سے دعا کی کہ اس کا خون، پسینہ جو تھا وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پہ ٹپکا، ہے نا۔ اتنے درد، اتنی تکلیف میں سے ہمارا خداوند یسوع مسیح گزر رہا ہے، لیکن وہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند میری نہیں پھر بھی تیری مرضی پوری ہو۔ تو یہ جسم اور روح کی ایک، جیسے کہ جنگ ہے، لڑائی ہے، اور یہاں پہ بھی یعقوب نے ایک لڑائی کی، وہ روحانی یعنی برکتیں پانے کے لیے اس نے لڑائی کی، کیونکہ ایک حساب سے کہہ لیں کہ جسمانی برکتیں ہیں وہ تو اس کو مل گئی تھی، مل رہی تھی باپ کی طرف سے، یا لیکن اب اس کی فطرت جو ہے وہ تبدیل ہونی تھی، اب ایک روحانی جنگ جو ہے وہ اس کی چل رہی تھی، خدا سے، خدا کی نیچر حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک جنگ جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ کشتی جو ہے وہ لڑ رہا ہے۔ اور
جیسے ہمیں افسیوں کے خط میں ملتا ہے کہ اب ہماری کشتی جو ہے، وہ جو لڑائی ہے روحانی فوجوں کے ساتھ ہے، تو یہ لڑنی ہی لڑنی ہے، اور یہ ایسے آرام سے نہیں ہو جاتی۔ اس میں ہمیں جاں فشانی سے دعائیں کرنی پڑتی ہے، روحانی جنگ کرنی پڑتی ہے، پھر ہم یہ جنگ جو ہے جیت سکتے ہیں۔ جیسے پالوس رسول نے کہا کہ جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو اصل میں وہ ہماری ترقی ہو رہی ہوتی ہے، مطلب ہم زور آور ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا روح جو ہے ہم میں کام کر رہا ہے، وہ ہمیں زور، ہمیں طاقت جو ہے دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم بڑی جاں فشانی سے دعا کریں، مطلب کی کہتے ہیں زور مار کے دعا کریں، ہے نا۔ اور ایک حوالہ اور ہے لوکا یہی 13 باب اور اس کی 24 آیت میں، کہ جب تک ہم یہ جاں فشانی کریں گے نہیں، یعنی جنگ کریں گے نہیں، زور آزمائی کریں گے نہیں، جس طرح یعقوب یہاں پہ کر رہا ہے، ہم فتح پا نہیں سکتے۔ ہم یہ جسم جو ہے 13 باب، لوکا 13 باب اس کی 24 آیت، تب تک ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے جب تک جاں فشانی سے یہ تنگ دروازے سے گزر نہیں سکتے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں کہا، پالوس رسول نے ہمیں بتایا، لوکا 13 باب 24 آیت۔ اس نے ان سے کہا، جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ ہاں جی، تو اس تنگ دروازے سے کون داخل ہو سکتے ہیں؟ جو جاں فشانی سے دعائیں کر رہے ہیں، خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خداوند کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے، کیونکہ شیطان جس طرح ہم یعقوب کی زندگی سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں جانے دے رہا، جس طرح لابن اس کو آزاد ہونے نہیں دے رہا تھا، اسی طرح شیطان ہمیں آزاد ہونے نہیں دیتا، اور اس طرف جانے نہیں دیتا، اس تخت کی طرف اور یروشلم کی طرف، صہیون کی طرف جانے نہیں دیتا، نہیں دینا چاہتا کہ ہم آزاد ہو جائیں، ہم اس تخت تک پہنچ جائیں۔ اس لیے ہمیں جاں فشانی کرنی پڑتی ہے، دعائیں، روزے اور کشتی جو ہے وہ کرنی پڑتی تھی۔ جس طرح پالوس رسول نے اور کیا کہا کہ وہ دوڑ رہا ہے نا، وہ کشتی جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اس نے ایمان کی، کس کی کشتی لڑ رہا ہے؟ ایمان کی، ہے نا۔ تو ہمیں بھی یہ ایمان کی جو ایک خداوند پہ جو ہمارا ایمان ہے، اس کی کشتی، اس کی لڑائی جو ہے وہ لڑنی پڑتی ہے۔ وہ آسانی سے ہمیں جانے نہیں دیتا، ہمارے جو فطرت ہے اس کو تبدیل ہونے نہیں دیتا، ہمیں روحانی بننے نہیں دیتا۔ یہ جسم جو ہے یہ زور آزمائی کرتا ہے، ہمارے اوپر غلبہ پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ہم یعقوب کی طرح جنگ کریں گے، کشتی کریں گے، تو برکت جو ہے وہ ہم پا سکیں گے، نہیں تو ہم فتح پا نہیں سکیں گے، ہم اس طرح جا نہیں سکیں گے اس جگہ پر۔ وہ برکتیں روحانی جو ہیں، جو ہمیں خدا نے پالوس رسول نے کہا کہ وہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، ہے نا۔ یہ شیطان کوشش کرتا ہے جسمانی چیزوں کی یہ تلاش میں رہیں، وہ مجھے گھر مل جائے، مجھے بچے مل جائیں، جیسے راخل وہ کہتی ہے نا، جسمانی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان جو ہے وہ لگائے رکھتا ہے، تو یہ ہم کشتی جیت نہیں سکتے، یہ جنگ جیت نہیں سکتے، فتح پا نہیں سکتے، اور برکتیں حاصل کر نہیں سکتے جب تک ہم یہ لڑیں گے نہیں۔ لیکن اگر ہم لڑتے ہیں، اگر ہم جیت حاصل کر رہے ہیں، جس طرح یعقوب کا نام جو تھا وہ بدل گیا، آپ کو اگر یاد ہو جب ہم نے مکاشفہ کی کتاب پڑھی تھی تو وہاں پہ ہمیں سیکھا تھا کہ ہمارا نام بھی تبدیل ہو جائے گا، اور وہ نام جو ہے ہمیں دیا جائے گا، ہے نا، جو کوئی اور نہیں جانتا، وہ صرف میں اور آپ جا کے جانیں گے، ہے نا۔ ہمارا نام تبدیل ہو جائے گا۔ اسرائیل، یعقوب کا نام جو تھا وہ اسرائیل خداوند نے رکھا جب اس نے کشتی جو ہے، جب لڑائی جو ہے اس نے کی۔ ہاللویا۔ اسی طرح اگر میں بھی روحانی برکتیں آپ بھی پانا چاہتے ہیں تو ہم جب، جیسے یعقوب جو تھا تکلیف میں تھا، درد میں سے گزر رہا تھا، اور جیسے آج تھوڑا لمبا ہو گیا
کہ पौलुस रसूल ने कहा कि जब हम कमज़ोर होते हैं तब ही हम ज़ोरावर होते हैं। हालेलुया! जिस तरह यहाँ पे याकूब जो था उसने अपने आप को बड़ा कमज़ोर फ़ील किया, तो तब ही वो ज़ोरावर हुआ, तब ही उसने कुश्ती लड़ी, तब ही उसने फ़तह जो है पाई। इसी तरह जब हम मुश्किल में गुज़र रहे होते हैं, बीमारी में से गुज़र रहे होते हैं, असल में वो ही वक़्त होता है, जब हम खुदावंद पे जब भरोसा करते हैं, स्टैंड लेते हैं कि खुदावंद मेरा शाफ़ी है, खुदावंद मुझे हर मुश्किल परेशानी में से निकाल सकता है, तो वो ही उस वक़्त ही हम ज़ोरावर होते हैं, क्योंकि उस वक़्त हम शैतान को हरा रहे होते हैं। असल में हम नहीं हरा रहे होते, हमारे अंदर जो खुदावंद है या खुदावंद पाक रूह है, वो हरा रहा होता है, तो उसको हम मौका दे रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को नीचे कर लिया, खुदावंद को ऊँचा किया। खुदावंद फिर मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में काम करता है और उसने आज तक कभी कोई जंग हारी नहीं है। तब हम ज़ोरावर हो जाते हैं। ये भेद जो है ये अगर मुझे और आपको समझ आ जाए तो फिर हम जंगें जीतते जाएँगे याकूब की तरह, जैसे उसने अपने आप को नीचा किया, अपने आप को छोटा किया और खुदावंद को या खुदावंद की नेचर हासिल करने के लिए, फ़ितरत हासिल करने के लिए उसने अपने ऊपर एतमाद नहीं किया। बेशक उसने जिस्मानी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जिस्मानी इसराइल की बात हो रही है ना? जिस्मानी तौर पे उसने जंग की, पर यहाँ पे भी अगर हम देखें, उसने जिस्मानी तौर पे वो हार गया था। वो जो खुदावंद ने उसकी क्या कहते हैं टाँग जो रान थी उसको नस जो थी वो चढ़ गई थी, है ना? लेकिन वो रूहानी तौर पे उसने फ़तह जो थी, जीत जो थी वो हासिल कर ली। हालेलुया! इसलिए अब हम भी रूहानी तौर पे जंगें जो हैं वो जीत सकते हैं। खुदावंद के ज़ोर से हमारी जो फ़ितरत है वो तब्दील हो सकती है। हम नए बन सकते हैं और खुदावंद ने जब उसका नाम इस्राएल रखा, हमारा भी नाम जो है अब तब्दील हो गया है, या हमारी नेचर भी जो है हो रही है अभी वैसे होने की हम क्योंकि मौका नहीं देते हैं ना, तो उसके नाम का जो इस्राएल का मतलब है अ जो इस्राएल का मतलब है उसका मतलब है खुदा का शहज़ादा और खुदा के साथ यानी उसने ज़ोर आज़माई करने वाला। खुदा राज करता है, इस्राएल का जो मतलब है वो ये है। और उसने जब फनीएल उस जगह का नाम रखा, उसका मतलब है खुदा का दीदार, यानी खुदावंद को उसने देखा। खुदावंद को हम तब ही देख सकते हैं खुदावंद के क्या कहते हैं जलाल को, मौजज़ों को, जब हम अपने आप को नीचा करते हैं, छोटा करते हैं, हलीम करते हैं, तो खुदावंद फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करता है। हालेलुया! हम अपने आप को कहीं पे भी ऊँचा ना करें। अगर मैं और आप चाहते हैं कि रूहानी अम, जो हमारी ज़िंदगी में काम हो, मौज़ें हों, तो हम अपने आप को, अपनी अम कोशिशों को या वो ना जलाल दें, खुदावंद को काम करने दें। खुदावंद फिर हमारी फ़ितरत को बदल देगा, क्योंकि हमने पूरा भरोसा किस पे किया? खुदावंद पे किया। पूरा जो ईमान था खुदावंद पे रखा। तब मेरी और आपकी ज़िंदगी में मौज़े हुए और उसने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूँगा। आज मैं और आप भी जब दुआ में बैठते हैं तो खुदावंद से कहें, खुदावंद जब भी हम इस मीटिंग में आएँ, चर्च जाएँ, खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तुझे जाने नहीं दूँगा। जब तक तू मेरी नेचर को बदल नहीं देगा, जब तक तू मुझे आमीन रूहानी बरकत नहीं देगा, मैं नहीं जाने आमीन दूँगा। आज मैं यस शिफ़ा लॉर्ड पा के जाऊँगा, आज मैं तब्दील हो के यस जाऊँगा, लॉर्ड आज वो जो तेरी फ़ितरत है, जो तेरी ख़ुसूसियात हैं, जो हमने आमीन सीखा कि हलीमी मोहब्बत, ईमान, शिंद पाकीज़गी वो हासिल करके जाऊँगा। हालेलुया! आज खाली हाथ नहीं हम जाएँगे, आज खुदावंद से भर के जाएँगे, खुदा पाक रूह से आमीन मामूर होके जाएँगे। हालेलुया! रेबेशिया ओरे रकोसरिया बे 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 कतरिया बे 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 रबाशी बे बे करे शिंद कोतर बोस कोतर। तोरे री बी 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 हालेलुया! बी रबाशे रे बेरे तेरे बेरे रे बे बेरे बे 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 सिकरिया रे 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 कतरिया रे रे कतरिया शिंद बोस शेरे बेरे बेरे बेरे। तेरी री बी 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 ओरे बी बी शेरे बी बेरे बी बेरे बी बेरे 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 ओ बेरे जोरो सिया बोरे रे बे बे रकातरा बे बे रे कातरा रे रे रा रे 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 जेरे
Shere. ri oro bori Hallelujah. di Re di di Shere Koro Goro Gora re zere Basia ri o zoro Rabasata. bore re be 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 re re pere re Hallelujah. zere ri ri Hallelujah. ri shindere Hallelujah. re Yes, si. Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise the Lord, Thank you, praise the Jesus. Lord, खुदावंद praise the Lord. कह रहा है कि खुदावंद का इस वक्त जो मसा है हमारे ऊपर छाया हुआ है कि हम हमारे अंदर जो वो पुरानी इंसानियत है खुदावंद वो निकालने के लिए यहाँ पे मौजूद है। खुदावंद को Yes, मौका, खुदावंद को अपने आप को सुपुर्द कर दे। खुदावंद हमारे Lord नेचर को Jesus. बदल देगा। ये हमें Amen. यीशु उस के नाम। तक नहीं जाने देती, इसलिए खुदावंद का मसा इस वक्त हमारे ऊपर छाया है। और पे पे खुदावंद आप रे सबको भी और मुझे भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise